अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थल स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान आसिफ फरामोश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो थल की धरती का वो नौजवान है जिसने थल के टीलों से मेहनत मजदूरी का आगाज किया। आरे और मुख्तलिफ फैक्ट्री मजदूरी की मजबूरियों, महरूमियों, गुर्बत और हालात के सितम का मुकाबला करते करते एक वक्त वो भी आया जब इस नौजवान की आवाज FM रेडियो के जरिए पूरे जनूबी पंजाब में गूंजने लगी। उसने अपने आज़म, हिम्मत और जहद मुसलसल से न सिर्फ अपने हालात को बदला बल्कि वो नौजवानों के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल बन गया। ये नौजवान हमारे थल का अजीम हीरा अमीन यासिर अल मारूफ काशी बलोच हैं। आइए इनसे सुनते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जबानी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल स्टार पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज काशी बलोच के साथ सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि कुछ दोस्तों ने हमें सवालात भेजे हैं। वो सवालात हम काशी बलोच से पूछेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे उन सवालात के जवाबात। तो आइए बढ़ते हैं पॉडकास्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, आपको थल स्टूडियो और यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट पर खुश आमदीद कहते हैं। रेत के टीलों से आपने एक सफर शुरू किया, आरा मशीन और मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी करते करते आप FM रेडियो तक पहुंचे। एक तवील जिदोजहद किया है आपने जी। थल के टीलों से FM रेडियो तक का ये सफर कैसे तय किया, क्या क्या मुश्किलात पेश हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आसिफ फरामोश साहब, आपका भी और आपकी जितनी भी मुनज़्ज़म टीम है यहाँ पे, जितने मुतहर्रिक आपके कारकुनान हैं, सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमेशा की तरह इस बार भी इज्जत से नवाजा है। थैंक यू सो मच इसके लिए। रहा आपका सवाल सर, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर परवरदिगार की जात चाहती तो वो मुझे गूंगा या बहरा भी बना सकती थी। मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी, जहां तक मेरी स्ट्रगल है, जो मेरी कोशिशें हैं, मेरी काविशें या जिद्दोजहद जिसको कहते हैं, वो तो हर इंसान मतलब बेहतरी के लिए करता ही है, लेकिन जब तक परवरदिगार का करम जो है वो शामिल हाल ना हो तो मेरे ख्याल में सब की सब कोशिशें भी फीकी पड़ जाती हैं। बंदा मतलब ठोकरें खाता भी है, संभलता भी है, गिरता भी है, हार जाता है। लेकिन मैंने मतलब मुसलसल कोशिश, आपने जैसे कि सवाल किया कि मतलब वो सफर कैसे तय हुआ, तो सवाल मतलब मैं इसका जवाब ये दूंगा कि सफर का आगाज रेडियो से बहुत पहले हो चुका था। रेडियो पे मेरी एंट्री 2015 की है, जबकि मैं अपने कैरियर का आगाज 2007 में वसेब टीवी से कर चुका था। लेकिन उसके बाद चूंकि वहां पे कोई पजीराई ना मिली, वहां पे मतलब जो पहले नामवर लोग थे उनमें अपनी जगह बनाना हमारे लिए काफी कठिन और मुश्किल था, तो मतलब वो फील्ड छोड़ना पड़ा। फिर कुछ अर्सा के बाद दोबारा से मतलब स्टार्ट लिया कि अब जैसे कहते हैं ना कि एक बार मतलब पीछे हट के दोबारा दौड़ किया हो ताकि ये मंजिल जो आप क्रॉस कर सको। तो दोबारा से स्टार्ट किया 2012 में, मतलब एक फिल्म की हमने, लेकिन उसके बाद भी मतलब प्रॉपर चांसेस जो नहीं मिले और असल जो था टारगेट हासिल हुई। सर एक बार, फिल्म जो आपने की वो सरायकी फिल्म थी या किसी और जबान में? सर मैंने क्योंकि वसेब टीवी से आगाज किया था तो वो भी सरायकी में थे। मेरे 4-5 प्लेस जो वहां पे मतलब प्ले हुए वहां पे। उसके अलावा जो फिल्म हमने की थी, रज़ाक जाहिद साहब एक हमारे बहुत अच्छे शायर दोस्त हैं कोटा दो साइड की, आप यकीनन उन्हें जानते होंगे, उनका ताल्लुक अदब से है, तो उनकी प्रोडक्शन में वो फिल्म बनी थी, जिंदगी उसका नाम था और वो सरायकी जुबान में थी। तो उसमें मुझे साइड कैरेक्टर पहली बार अच्छा कैरेक्टर दिया गया, इसमें मार्जिन था परफॉर्म करने का। तो उसके बाद मतलब एक चीज ये है कि सर मेरा मतलब जो जुनून था वो इसलिए सुल्तान राही साहब को देख देख कर एक्टिंग करता ज्यादा था। शुरू से ही मैंने मतलब जितनी स्ट्रगल की, मैं लाहौर में पलेदारी करने ही इसलिए गया था कि वहां यार मतलब मौके होंगे, लोगों से मिलूंगा, किसी से पूछूंगा कि स्टूडियो कहाँ पे है, कैसे लोगों तक पहुंचा जाता है। मैं असल में निकला इस जुस्तजू को लेकर था, लेकिन जब वहां पे मैं मतलब अपने आप को कामयाब ना करा सका या कहीं मुझ में कमियां थी या मतलब अभी अल्लाह ताला का करम जो है
اب وہ مجھ پہ تھوڑا دیر سے ہونا تھا تو انتظار کرتا رہا. پھر 2015 میں جا کے 21 فروری 2015 وہ دن تھا جب فار دا فرسٹ ٹائم میری آواز ایز اے کمنٹیٹر پاکستان کا مقابلہ ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ کرکٹ کا میچ تھا اور اس میں ایز اے کمنٹیٹر جو ہے میں نے اپنا مطلب پہلی بار جو ہے میں آن ایئر ہوا تھا. تو جہاں تک اسٹرگل کی بات ہے آصف بھائی، تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے میرا علاقہ دیکھا ہوا ہے، آپ پورے تھل کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں، رہنمائی بھی کر رہے ہیں، تھل کے لیے آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں. تو محرومیاں تو یہاں پہ تھیں. یقین جانے میں نے مطلب ایک لالٹین ہوا کرتی تھی، بتی اور دیا، اس طرح کی چیزیں جس کو دیا سلائی بھی کہتے ہیں. مجھے آج تک یاد ہے ہر چیز کہ میں رات کو ان پہ پڑھتا تھا. یہاں پہ لائٹ نہیں تھی، یہاں پہ انٹرنیٹ تو چلے مطلب نہ ہوتا تب بھی گزارا ہوتا، لائٹ نہیں تھی، کوئی اچھا وہاں پہ اسکول نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بچپن سے جنون تھا کہ میں نے یار مطلب اپنی قوم میں سے کچھ نہ کچھ الگ کرنا ہے. تو اللہ پاک نے کرم کیا. لیکن میں یہاں پہ آصف بھائی پھر دہرانا چاہوں گا کہ پروردگار کا کرم نہ ہوتا تو کاشی بلوچ شاید آج کسی ٹیلے کے اوپر یہاں تھال میں بکریاں چلا رہا ہو. اچھا سر، ایک طویل عرصہ تک آپ ایف ایم ریڈیو کے ساتھ منسلک رہے، پھر آپ نے اچانک ایف ایم ریڈیو کو چھوڑ کیوں دیا؟ بہت سے دوست یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ بنی؟ آصف جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریڈیو کو میں نے چھوڑ دیا ہے لیکن ریڈیو نے تاحال مجھے نہیں چھوڑا. اس کی ریزن یہ ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ریڈیو پہ مجھے جتنا پیار، جتنا محبت لوگوں کی ملی ہے، یقین کریں مجھے 3 سال ہو گئے ریڈیو چھوڑے ہوئے، لیکن آج بھی ان کی محبتیں میرے گھر تک پہنچتی ہیں، کیونکہ وہاں ان کے اندر جو میرا ٹائم گزرا ہے. مجھے ہیرو حقیقی ہر صورت میں اگر بنایا ہے تو ریڈیو کی دنیا نے بنایا ہے، لسنرز نے بنایا ہے. اور اس میں خاص طور پہ 2 علاقے اگر میں ان کا تذکرہ نہ کروں، ایک ہمارا ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے بورے والا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی محبتیں آج بھی میرے ساتھ ہیں. لیکن سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ نے چھوڑا کیوں؟ سر اس کی ریزن یہ تھی کہ مطلب مجبوریاں چاہے کھڑے دیے ہیں، بس نال میں کھڑتا کوئی نہیں. حالانکہ وہاں پہ جتنی محبتیں تھیں میں تو چاہتا تھا کہ شاید مطلب موت بھی وہیں پہ مجھے آتی، کیونکہ لوگوں کی محبتیں تو گھر ہی نہیں آنے دیتی تھی. یہاں ہم ایک مہمان کے طور پر اپنے گھر آتے تھے، وہاں پہ تو ہمارا ایک قسم کا وسیع بن چکا تھا. لیکن مجبوریاں تھیں کچھ جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے دوبارہ واپس آنا پڑا. لیکن آیا اس نیت سے تھا کہ گھر کی تعمیر کے بعد اصل میں ہوا یہ تھا کہ سر بارشوں کی وجہ سے ہمارے جو کچے گھر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے کچے گھر ہم تے مبسیا نہیں تھے تو کنڈڑ اوقات لکائیا، تو مکانات ذرا جو تھے وہ منہدم ہو گئے. تو اس کے بعد مطلب نئی جگہ پہ شفٹ ہونا تھا، اس لیے میں چھٹی لے کے آیا تھا. لیکن آپ جیسے مہربان دوست وہاں پہ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ یار آپ سوشل میڈیا کی طرف ہیں. تو پھر جب سوشل میڈیا پہ آیا تو ادھر کا پھر مطلب ذہن نہیں بنا، کیونکہ اگر میں وہاں رہتا تو میں سوشل میڈیا پہ ٹائم نہ دے سکتا. تو اس لیے پھر ریڈیو کو چھوڑ دیا. لیکن اب بھی مطلب ہفتے میں 10-12 کالز آ جاتی ہیں کہ سر کنڈا آگے پہ ہوئے، تو انہیں یہی کہتے ہیں کہ بس سر جیسے اللہ کا حکم کیا اگے بھی آ گیا سے تو دوبارہ بھی انشاءاللہ ضرور حاصل ہو جائیں گے. تو محبتیں ابھی تک ان کی زندہ ہیں اور سلامت. اچھا سر، آپ نے ایک مختصر عرصے میں یوٹیوب اور فیس بک پہ لاکھوں فالوورز کی توجہ حاصل کی ہے. جی، آپ نئے یوٹیوبر کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ بھی آپ کی طرح کامیابی حاصل کر سکیں؟ سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ محنت، شوق، لگن اور جذبہ، یہ وہ چیزیں ہیں. آصف بھائی دیکھیں میں آپ سے سیکھتا ہوں، بہت کچھ میں نے آپ سے سیکھا ہے. اور میں مطلب یہاں پہ بیٹھا اپنے منہ میاں میٹھو بننے والی بات نہیں ہے. میں بارہا دفعہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ میں آپ جیسے لوگوں سے سیکھتا رہتا ہوں. تو میں نے یہ چیزیں بھی آپ سے سیکھی کہ اسٹرگل کرو گے تو ایک دن تھل کے ٹیلوں سے نکلو گے اور تھل اسٹوڈیو کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. لیکن اس کے لیے جو سب سے مین چیز ہے کہ مطلب آپ سوشل میڈیا پہ آئے تو ہیں، کر کیا رہے ہیں، کچھ پازیٹیو کر رہے ہیں یا نیگیٹو کر رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. میرے ادھر چوک سرور شہید سے ہی ایک دوست ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا نام دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو جاننے والے، دیکھنے یا سننے والے ہیں، تو وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سر آپ آئے ہیں، دیکھیں آج آپ اسٹار اسٹوڈیو کا آغاز کر چکے ہیں. کل کو آپ کے 10 ملین، 5 ملین، 2 ملین، 4 ملین فالوورز ہو جاتے ہیں. ان کو آپ کچھ پیغام نہیں دیتے، ان کو آپ کوئی سبق نہیں دیتے، کوئی لیسن آپ کی باتوں میں، گفتگو میں موجود نہیں ہے، تو یہ لوگوں کا وقت میرے خیال میں ضیاع ہوگا ان کا. ٹھیک ہے، تو کوشش میری تو یہی تھی کہ سر مطلب دیکھیں میں نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ شارٹ کٹ
لوگ نکلتے ہیں مائک اٹھایا کہ جناب ہاں جی جناب آج ہم موجود ہیں آصف فراموش صاحب کے پاس، آج ہم موجود ہیں عبدالرشید صاحب کے پاس، لیکن چونکہ میرے پاس سہولیات نہیں تھیں قطعی طور پہ میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ باہر نکلوں اور ٹریول کر کے کہیں جاؤں، تو گھر میں بیٹھا اپنی وائس اوور پہ ریکارڈنگ سٹارٹ کی اور اس پہ مطلب گوگل کے مدد سے میں نے تصویریں لی، ایسا کام کرتے کرتے 1.5 سال کے عرصے میں سر میں نے 7 لاکھ کا فگر جو ہے فیس بک پہ وہ عبور کیا ہے، اور الحمدللہ اس چیز پہ آصف جی میں مطمئن ہوں کہ میری ویڈیو چاہے 14 ملین لوگ دیکھیں یا 1400 بندہ دیکھے، لیکن اس میں آخر میں کوئی نہ کوئی سبق ہے سوسائٹی کے طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، اور اللہ کا کرم ہے کہ پروردگار چلائے جا رہے ہیں اور ہم مطلب اپنی اسٹرگل جو ہے جاری رکھے ہوئے۔ اچھا سر، آپ نے سماجی حوالے سے بھی ہمیشہ ایک متحرک کردار ادا کیا ہے اپنے علاقے میں۔ ہمارا یہ جو علاقہ ہے تھل کا، بلکہ پوری تحصیل چوک سرور شہید، یہاں بہت سی محرومیاں ہیں، کیا تحصیل چوک سرور شہید کے سیاست دانوں سے آپ مطمئن ہیں یا آپ انہیں کوئی اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ سنتے آئے کتابوں میں پڑھتے آئے کہ سیاست جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آصف ہی کلیئر کرتا چلوں، اس علاقے کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ہمارے لیے سبھی معزز ہیں، چاہے ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی سیاسی یا مطلب جماعتی بیس پہ اگر کوئی ہے اختلاف تو وہ ایک الگ چیز ہے، سبھی محترم ہیں، معزز ہیں اور مکرم ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہاں کی مٹی زرخیز تھی، جتنے مطلب یہاں سے دانشور قسم کے سیاستدان اٹھے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کام کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ میں اپنے حلقے کے تمام سیاستدانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، میری کسی سے ذاتیات نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں آصف کے ساتھ معزز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کی محرومیوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں بیچتے رہے، ٹھیک ہے، کبھی جی میرے کہنے پہ آپ نے کسی کو ووٹ دے دیا، پھر آپ کے کہنے پہ میں نے کسی کو دے دیا، تو یہاں پہ پچھلے میرے خیال میں کوئی 30-40 سال سے کم از کم جب سے ہم نے ہوش سنبھلا تو یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے علاقے کی تنزلی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوٹدو یا اس سائڈ پہ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے اپنے علاقے میں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے، مطلب جو علاقے کی باغ ڈور کو سنبھال سکتے تھے، لیکن ہم نے پھر بھی جا کے غیروں کا ہاتھ تھاما، غیروں کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے خوش گپیاں کی، علاقے کو ہم بھول گئے اور ہم نے جو اپنے علاقے کے لیے بہتری کرنی تھی بجائے اس کے ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو تکلیفیں دی۔ اور میں اپنے سیاستدانوں سے چاہے وہ کسی جماعت سے ان کا تعلق ہے گزارش کروں گا کہ آپ کا اپنا علاقہ، آپ کے اپنے علاقے کا نوجوان، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا قابل کم از کم ضرور ہے کہ آپ ان پہ بھروسہ کریں، آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گی، عوام آپ کو کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا کچھ دکھائیں تو صحیح کہ مطلب ہم پچھلی مرتبہ منتخب ہوئے، ہم نے آپ کے لیے کون سی دودھ کی نہریں بہائی ہیں یا کیا کچھ ہم نے آپ کے لیے کیے، باقی یہ کھوکھلے نعرے تو سر جی ہر کوئی لگا رہے ہیں جی میری پارٹی آصف میں کر دے وہ آئے گا تو یہ ایسے ہو جائے گا، ایسے کچھ نہیں ہے، عملی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا فقدان ہے، کسی نے بھی جو کیے ہوئے وعدے تھے ان پہ کوئی پورا نہیں ہوتا۔ اچھا سر، کچھ سوالات عوام کی طرف سے ہیں، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ریاض احمد صاحب نے کیا ہے، ان کا سوال آپ سے یہ ہے کہ مشکل وقت میں خود کو کیسے سنبھالا جائے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ سنبھالنے والی پروردگار کی ذات ہے، انسان کی مطلب جو ہے لگن سچی ہونی چاہیے، انسان کو ثابت قدم ہونا چاہیے، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ پروردگار کی طرف سے آتی ہیں، ٹالنے والی ذات بھی اسی کی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرنی چاہیے اور خود کو کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب سٹیبل رکھ سکوں، کہیں پہ لڑکھڑاؤں نہ، اگر لڑکھڑاؤں بھی صحیح تو اسی بارگاہ میں دوبارہ جاؤں کہ پروردگار مجھے تیرا آسرا ہے، تیری ذات کا میں محتاج ہوں، مجھے سنبھال کے رکھنا تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے۔ اچھا سر، دوسرا سوال محمد عمران نے کیا ہے آپ سے کہ کاشی بھائی آپ کی زندگی میں مشکل ترین وقت کون سا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سر الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میری زندگی میں ابھی تک کوئی مشکل ترین وقت نہیں آیا، جس آزمائشیں ضرور آئی ہیں لیکن میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ مشکل ترین وقت، کیونکہ میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں کہ آصف بھائی اگر میں آرے پہ مزدوری کر رہا تھا نا تو میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن بیچاروں کے ہاتھ ہی نہیں تھے،
تو میں کیسے کہہ دوں کہ جناب میں مشکل میں ہوں، حالانکہ مشکل میں تو وہ لوگ ہیں نا مطلب جو بیچارے معذور ہیں یا ان کا جسم مفلوج ہے کسی وجہ سے. تو میں پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے ابھی تک ایسی کسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ جسے میں کہہ سکوں کہ جناب میرے لیے یہ مشکل ترین وقت تھا. اچھا، تیسرا سوال شبرات خان نے کیا ہے. جی، وہ کہتے ہیں کہ کاشی بلوچ سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ آرا مشین پہ کون سا پٹھان کام کرتا تھا؟ ویسے تو دیکھیں میں 2000 میں نے اسکول چھوڑا، اس کے بعد میں نے مطلب محنت مزدوریاں کی، تو تقریباً ہر جگہ پہ ہی پٹھان دوستوں سے ٹاکرا پڑتا رہا میرا اور ٹکراؤ ہوتا رہا. لیکن یہاں پہ امان اللہ خان صاحب ہمارے علاقے کی ایک شخصیت ہے، ان کے آرے تھے، باقی پوری ایک آرا مارکیٹ تھی، آپ کو یقیناً یاد ہوگا. تو وہاں پہ کیونکہ وہ مارکیٹ بھی پٹھانوں کی تھی، وہ آرے بھی پٹھانوں کے تھے، اور جس پٹھان کے پاس ہم کام کرتے تھے، میرا یہ ہاتھ جس آرے پہ کٹا وہ بھی ایک پٹھان کا تھا اور ان کا نام غلام رسول خان تھا. ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہر جگہ پہ تقریباً پٹھانوں سے ویسے بھی مجھے محبت ہے، پشتو سیکھنے کی کوشش بھی بہت کی، کتابیں بھی باقاعدہ میں نے منگوائی بنوں سے، لیکن مجھے کچھ پشتو اگر سیکھی ہے تو سرکت میں مطلب کچھ ورڈز ہیں مطلب جن کا پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا بندہ مجھے یہ چیز کہہ رہا ہے. لیکن مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ربانی سے بولنا، میں نے بہت کوشش کی، حالانکہ میں نے 4 سال ریڈیو پہ پختون لہجے میں پروگرام بھی کیا تھا. اچھا، ہمارے پختون بھائیوں کے لیے جو لفظ آپ کو یاد ہیں وہ بول دیں. دیکھیں آصف بھائی کی یہ مطلب فرمائش بھی ہے اور ان کا حکم بھی ہے تو ٹالوں گا نہیں. تو آصف بھائی میں تو آپ نے جتنی بھی ہمارا پختون بھائی ہے بہنیں، جو آپ کا ویور ہے یا آپ کا لسنر ہے، آپ کو دیکھتا ہے یوٹیوب پہ دیکھے چاہے فیس بک پہ دیکھے، جدھر بھی دیکھتے ہیں نا، تو آپ سب دوستوں سے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے آصف بھائی ہیں، انہوں نے یہ اپنا نیا چینل جو ہے کریٹ کیا، اس میں آپ کے علاقے کی بات ہوگی، پٹھان کی بات ہوگی، بلوچ کی بات ہوگی، اس علاقے کی تمام قوموں کی تمام زبانوں کی بات ہوگی. تو آپ ان کے چینل کو بہت زیادہ محبت سے نوازیں اور ان کو پیار محبت دیں تاکہ یہ بڑے خوشی کے ساتھ آپ کے پاس آئیں، آپ کو اپنے پاس بلائیں، محبتیں بانٹیں، یہ بھی ترقی کرے، ان کا چینل بھی ترقی کرے اور آپ کو بھی ادھر آ کر بولنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے نا کہنا؟ بہت شکریہ. اچھا سر، چوتھا سوال ہمارے ایک شہر دوست ہیں علی آکاش عرف علی جون صاحب جی. انہوں نے سوال کیا ہے کہ تھال اسٹوڈیو اور سٹار پوائنٹ کی پروموشن کے لیے آپ کیا مدد کریں گے؟ یہ ان کا سوال ہے. سر میں چاہے وہ تھال اسٹوڈیو ہو، سٹار پوائنٹ ہو، یا میرے علاقے کا کوئی بچہ، کوئی نیا آنے والا دوست ہو، میں سر آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آج تک میرے پاس جتنے دوست آئے مدد لینے کے لیے، مطلب اس فیلڈ کے حوالے سے میں کسی کو دینے کے قابل نہیں ہوں، پروردگار کی ذات عطا کرنے والی ہے، لیکن اس فیلڈ کے حوالے سے اگر کسی نے کچھ مدد مانگی ہے، کسی نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی ہے، تو خدا کی قسم میں نے ان کے سامنے اپنا سب کچھ نکال کے رکھ دیا کہ بھائی میرے پاس تو یہ کچھ ہے. ایک چیز ان سے نہیں چھپائی، اور سٹار پوائنٹ اور تھل اسٹوڈیو کے لیے بھی میری یہی محبتیں ہیں کہ جب بھی یہاں سے آواز آئے گی تو اس پہ ہمیشہ اللہ بیک ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا سر، ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، آپ چوک سرور شہید سے شبیر آباد کی طرف موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں. یار گاڑی تو بھی بڑی منگا لیتے ابھی موٹر موٹر سائیکل پہ بات کرتے ہیں. آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس گنجائش ہے ایک آدمی کو بٹھانے کی، ٹھیک ہو گیا، تو آپ ان میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند کریں گے؟ آپ کے پاس آپشن ہے، 1 سردار امجد عباس خان چانیہ، ٹھیک ہے، 2 سردار ضیاء اللہ خان چانیہ، اور آپشن 3 حافظ رانا اورنگزیب اشرف صاحب. سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ان دوستوں کی کوئی مجبوری ہو، مطلب کسی جنازے پہ انہوں نے پہنچنا ہو، کسی شادی کی تقریب میں پہنچنا ہو، اور یہ کھڑے ہوں کسی مطلب کنوینس کے انتظار میں، تو پھر میں بائک ان کو دے دوں گا، میں کہوں گا کہ آپ تینوں چلے جائیں اور میں بعد میں پیدل آ جاؤں گا، یا مجھے آ کے دوبارہ لے جائیں. لیکن فرض کیا جو آپ کیونکہ میری تینوں سے محبتیں ہیں، امجد خان صاحب سے، رانا صاحب سے، ضیاء بھائی سے، لیکن جب بات یہاں تک آ جائے کہ مطلب ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی سیٹ ہے، 3 بندے ہیں، ان میں سے ایک کو لازمی لے کے جانے، آپ کس کو لے کے جائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سردار ضیاء اللہ خان چانیہ کو لے کے جاؤں. اچھا سر، ایک اور میسج مجھے ابھی آیا ہے، جی. ایک دوست نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ کمنٹری کے انداز میں، آپ کرکٹ کمنٹری بھی کرتے ہیں نا، کرکٹ کمنٹری کے انداز میں کچھ الفاظ یہاں بولیں.
سر میں حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن کیونکہ میں نے کمنٹری کافی عرصے سے نہیں کی، جب سے میرے خیال میں شاہ زیب بھائی نے کرکٹ چھوڑی ہے تو اس کے بعد سے مطلب ہمارے علاقائی ٹورنامنٹس جو تھے وہ بھی منعقد ہونا بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں، اور اگر کہیں ہوتے ہیں تو وقت کی قلت کے باعث جایا نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے میں ایسے کوئی چھوٹا سا سینیریو جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر میری روانی وہ نہ رہے تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے بھی اور سوال کنندہ سے بھی۔ تو جناب کل کا ایک میچ ہوا پاکستان کا مقابلہ زمبابوے، حالانکہ چھوٹا سا میچ تھا، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ سائم ایوب نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو بہتر ثابت کیا اور پاکستان کی طرف سے چوتھی سب سے تیز ترین سنچری بنا کر اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ شاہد آفریدی کا نام آیا اور اس کے بعد جناب یہ چوتھی جگہ پہ جو نام آیا ہے وہ سائم ایوب کا ہے۔ سائم ایوب پلیڈ اے فینٹاسٹک اننگ اگینسٹ زمبابوے اینڈ ہی پلیڈ نو لک شاٹس very well done and congratulations to team Pakistan for the future and we are hopefully says that Pakistan will play the last game, third game against Zimbabwe and they will win the series by 2-1. سر بہت شکریہ۔ اچھا سر آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تھال کی عوام اور پاکستانی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ میری ایک لائن ہے سر کہ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ میرا پیغام بھی محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھل ادبی فورم، تھل اسٹوڈیو، آواز تھل، ان سب کا ایک ہی پیغام ہے اور یہ تمام دوست اپنے اپنے طریقہ کار سے اپنا وہ پیغام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں بھی اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیے چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے، یہاں پہ نفرتیں نہیں، صرف محبتیں بانٹیے، محبتوں سے جیئیں، نفرتوں کا کلا کمن کریں اور نفرت کی کینچی بن کے 2 دلوں کو جدا کرنے کی بجائے محبت کا سوئی دھاگا بن کے لوگوں کو جوڑنا سیکھیے۔ میرا صرف اتنا سا پیغام ہے۔ سر بہت شکریہ۔ میں اپنی طرف سے تھال اسٹوڈیو کے CEO جناب عبدالرشید خان چانیہ صاحب کی طرف سے اور پورے تھال اسٹوڈیو کی طرف سے آپ کا شکریہ سر میں سب سے پہلے تو بلکہ آخر میں آصف بھائی میں ایک مرتبہ پھر آپ کی پوری مینجمنٹ کا، تھال اسٹوڈیو کی جتنی ہماری یہ ٹیم ہے ان سب کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ مل جل کے اسی اسٹوڈیو کو ہم اتنا مزید خوبصورت بھی بنائیں گے اور اتنا لوگوں میں اسے پاپولر بھی کریں گے کہ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ تو اس میں ایک چیز ہے کہ ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، جی بھر کے محبتیں جو ہیں ہمارے ساتھ بانٹنی ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جب پہنچے گی ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، آصف بھائی کی حوصلہ افزائی ہوگی، رشید خان صاحب کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے بھی صحیح اور یہاں پہ آنے والے مہمانوں سے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کروا بھی پائیں گے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف ویئر ایور یو آر، فی امان اللہ، پاکستان۔